अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में अभी यकम मई 1 मई 2025 जुमेरात के दिन की दोपहर है। लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान बरसग़ीर में, मशरक़ वस्ता में, नॉर्थ अफ्रीका में अब आधी रात से खासी आगे का वक्त है। यानी 2 मई 2025 और फ्राइडे के दिन की तरफ चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। मेरा टॉपिक जो है, मेरा मेन फोकस अभी भी हिंदुस्तान पाकिस्तान की टेंशन्स हैं, बिकॉज अभी भी ये एक मेजर डिफाइनिंग स्टोरी है। ये और बात है कि हिंदुस्तान के अंदर अब इसे और तरह से देखा जा रहा है, पाकिस्तान में इसे और तरह से देखा जा रहा है। दोनों जगहों पे इसकी इंटेंसिटी में हमें एक फ़र्क जो है वो नज़र आ रहा है। लेकिन इसके साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जिसके ऊपर हम इस फोरम के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे। फॉर इंस्टेंस, अमेरिका में और ईरान के अंदर जो राउंड होना था, चौथा राउंड रोम में न्यूक्लियर टॉक्स का, वो कैंसिल हो गया है। उसकी कोई रिस्केड्यूलिंग कभी ठीक तरह से पता नहीं है। ये भी क्लियर नहीं है कि किसने उसे कैंसिल किया, लेकिन लग ऐसे रहा है कि ईरान को खासी परेशानी है, बिकॉज अमेरिका ने ड्यूरिंग द टॉक्स उसके ऊपर ऑयल रिलेटेड यमन के हवाले से कुछ मजीद सैंक्शंस भी लगा दी हैं। खुद अमेरिका के अंदर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है, उनको मसलसल अदालतों के सामने ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ रहा है, और एक के बाद एक अदालत और एक के बाद एक जज जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों को रोकता चला जा रहा है, और अमेरिकी सदर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बेदस्तोपा नज़र आ रहे हैं। और मैंने एक एनालिसिस पढ़ा है कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप हैज़ टेस्टेड द रेसिलियंस ऑफ द अमेरिकन डेमोक्रेसी, और उन्हें पता चल रहा है कि यहाँ पर काम करना खाला जी का काम नहीं है, अपना रास्ता जो है यहाँ पे बनाना। अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप के पहली मेजर डिसरप्शन हो गई उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में, जब उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र माइक वॉल्ट्स को फारिग कर देने का हुक्म दे दिया गया है, क्योंकि उन्होंने चंद अरसा पहले एक चैट में एक जर्नलिस्ट को ऐड कर दिया था यमन के हमलों के हवाले से। डोनाल्ड ट्रंप ने उनको माफ़ करने की भी कोशिश की, लेकिन बाकी टीम ने उनको माफ़ नहीं किया। तो ये चंद डेवलपमेंट्स हैं जिनके ऊपर ज़्यादा तफसील में तो मैं नहीं जा रहा, लेकिन मैं इनका जिक्र जो है वो चलते चलते मैंने कहा मैं ज़रूर कर दूँ। अब हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान सूरत हाल ये है कि वो 48 घंटे ख़त्म हो गए। पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ साहब ने वार्न किया था पूरी दुनिया को, उन्होंने एक खलबली मचा दी थी जब आधी रात के बाद उन्होंने एक वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर उसे ट्विटर पे शेयर वायर कर दिया गया, और उन्होंने कहा था कि बहुत ही क्रेडिबल इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला कर देगा। वो 24 घंटे ख़त्म हो गए, 36 घंटे ख़त्म हो गए, अब वो 48 घंटे भी ख़त्म हो चुके हैं जिस वक्त मैं बोल रहा हूँ। ऐसा कोई हमला हुआ नहीं है, और अभी उसके कोई असरात भी बहरहाल नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, अब एक कंट्रास्ट बड़ा इस स्टेज पे इंटरेस्टिंग है, जो मैं आपको बहुत सी, मैं बैठा इसलिए हूँ लैपटॉप पे कि मैं स्क्रीन शेयरिंग करके आपको बहुत सी हेडलाइंस का फ़र्क दिखाऊँ हिंदुस्तान पाकिस्तान में। कंट्रास्ट ये है, अच्छा नहीं, कंट्रास्ट से पहले मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ तो ऑफ कोर्स ये हुई कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों से अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने बात की। बात उन्होंने हिंदुस्तान में की, हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जनाब मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कहते हैं उन्हें, एस जयशंकर के साथ। और वहाँ पे उन्होंने उनको कहा कि हिंदुस्तान, जिसको कम से कम रीड आउट उसका यही है कि उन्होंने कहा कि अमेरिका जो है वो हिंदुस्तान के साथ खड़ा है उसके एंटी टेरर ऑपरेशन में। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान को रिस्ट्रेन करना चाहिए, पाकिस्तान के साथ डायलॉग के जरिए इस मामले को हल करने की कोशिश उन्हें करनी चाहिए। पाकिस्तानी साइड पे उन्होंने ये कहा, और वहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग एक कंट्रास्ट है। पाकिस्तानी साइड पे उन्होंने ये कहा, जो रीड आउट उनका है, कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान के साथ कोऑपरेट करना चाहिए इसकी इन्वेस्टिगेशन में कि जो कुछ पहलगाम में हुआ है। सो एक तरह से वही कहानी दोबारा शुरू हो चुकी है जो हम इससे पहले देख चुके हैं मुंबई के हवाले से, या हम पठानकोट के हवाले से देख चुके हैं, प्रिंसिपली मुंबई के हवाले से। जो मार्को रूबियो ने हिंदुस्तान में बात की और मार्को रूबियो ने पाकिस्तान में बात की, उसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंट्रास्ट ये है कि जो स्टेट डिपार्टमेंट की पहले खबर आई थी कि मार्को रूबियो दोनों जगहों पे फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ बात करेंगे। हिंदुस्तान में तो उन्होंने मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जनाब एस जयशंकर से बात की, लेकिन पाकिस्तान में उनकी इसहाक डार साहब के साथ, जो ना सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर हैं बल्कि पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, जैसे कैसे भी हैं, उनके साथ उनकी बात नहीं कराई गई। उनकी बात पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब के साथ करवाई गई। अब आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये स्टेट डिपार्टमेंट की मंशा नहीं थी, क्योंकि इससे पहले जब यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने कॉल की थी, तो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने भी हिंदुस्तान में वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर से बात की थी, और पाकिस्तान में उन्होंने बात शहबाज शरीफ साहब से की थी। तो इसमें ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कहते हैं कि कोई भी अपॉर्चुनिटी, मौका मेरा ना जाए, कितनी देर तक मैं प्राइम मिनिस्टर रहता हूँ, उसके बाद मैं कम अज़ कम मार्को रूबियो को बता सकूंगा कि मैं वही हूँ जो उस वक्त वज़ीर आज़म हुआ करता था, और मेरी आपके साथ फ़ोन के ऊपर बात हुई थी, वरना और वजह नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर उनसे बात करते हैं। बहरहाल, अब मैं उस कंट्रास्ट की तरफ आना चाहता हूँ। मैं आपको हिंदुस्तानी पाकिस्तानी इस वक्त इसको कैसे देख रहे हैं, पूरे कंट्रास्ट को, लड़ाई को, ये मैं आपके साथ पहले क्विकली सिर्फ हेडलाइंस में आपको दिखाता चला जाऊँ, फिर उसके बाद मैं कुछ की तफसील में जाऊँगा।
یہ دیکھیے یہ ڈان کی ہیڈ لائن ہے، اینی ملٹری مس ایڈونچر بائی انڈیا ول بی میٹ ود سوئفٹ ریزولوٹ نوچ اپ ریسپانس. یہ چیف آف پاکستان کے جنرل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے تقریباً ساری کی ساری ڈیٹیل ہے. دوسری ہے واچ پاکستان ایئر فورس ری افرمز کمٹمنٹ ٹو ڈیفینڈ پاکستان ایریل فرنٹیئرز. پھر ایک بڑی انٹرسٹنگ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے چائنا کے ایمبیسڈر کو بلا کے ان کا شکریہ ادا کیا ہے کیونکہ انہوں نے انڈوس کیا ہے پاکستان کے پروپوزل کو فار اے نیوٹرل انٹرنیشنل ٹرانسپیرنٹ پروب انٹو دی پہلگام اٹیک. پھر اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے ایکسپریس ٹریبیون اخبار کے اندر، لیکڈ ڈاکومنٹ الیجز را رول ان آرکیسٹریٹنگ پہلگام فالس فلیگ آپریشن. یہ کہتے ہیں ان کے ہاتھ ایک ایسا ڈاکومنٹ لگ گیا ہے را کا ہی 9 پیج کا، یہ ہے میرے پاس بھی ہے یہ ڈاکومنٹ، میں اس کی تفصیلات آپ سے شیئر کرتا ہوں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلگام میں قتل عام کا سارا پلان را نے بنایا تھا تاکہ اس کا ملبہ ISI پہ پھینکا جائے اور بھی بہت کچھ کیا جائے. اب ہندوستان کی سائڈ سے ہندوستان کے پرائم منسٹر آج کل جنگ کی بات نہیں کر رہے، وہ انہوں نے پورا دن جو ہے تھرسڈے کا گزارا ہے بالی ووڈ کا جو ویوز کا سمٹ ہے وچ از ورلڈ آڈیو ویژول انٹرٹینمنٹ سمٹ 2025 میں، جہاں ہی ہیڈ ویری گڈ ٹائم. وہاں پہ بالی ووڈ کے ایکٹر ایکٹریسز سارے آئے ہوئے تھے. مین وائل راجناتھ سنگھ جو ہندوستان کے ڈیفنس منسٹر ہیں، ان کی بات ہوئی ہے پیٹ ہیکسٹ سے جو امریکہ کے سیکرٹری ڈیفنس ہیں، اور وہاں پر انہوں نے ان کو جو کچھ ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ اسٹینڈز ان سالیڈیرٹی ود انڈیا، یہ ریڈ آؤٹ ہے، اینڈ سپورٹس اٹس رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف سیز دا US ڈیفنس سیکرٹری پیٹ ہیکسٹ. ڈیفنس منسٹر راجناتھ سنگھ پوائنٹس آؤٹ دیٹ پاکستان ہیز اے ہسٹری آف سپورٹنگ اینڈ ٹریننگ دی ٹیررسٹ انفراسٹرکچر. اچھا ایک میں اس میں چیز آپ کو دکھاؤں کہ یہاں پر جو بہت سگنیفیکنٹ چیز ہے وہ ہے کہ یہ ہے امیت شاہ صاحب ہندوستان کے یونین منسٹر، ان کو لوگ بڑا خطرناک بھی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ بولے ہیں 22 تاریخ کے بعد سے، اب پہلی دفعہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ لی ہے پہلگام پہ کہ ٹیررسٹ بہائنڈ کاورڈلی پہلگام ٹیرر اٹیک ول ناٹ بی اسپیئرڈ سیز امیت شاہ. اور یہ کیا تھا، اس کی سگنیفیکنس وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اب میں اس کے اوپر آ جاتا ہوں تھوڑا سا. یہ جو سٹوری ہے اینی ملٹری مس ایڈونچر بائی انڈیا ول بی میٹ بائی، اس کو بڑا سختی سے ڈیل کیا جائے گا. یہ میں آپ کو تھوڑا سا میں اگر اس کو بڑا کر لوں اس چیز کو، یہ بڑا نہیں ہو رہا میرے سے، بہرحال اس کا میں آپ کو تھوڑا سا اس کی تفصیلات شیئر کر دوں کہ یہ پاکستان کے آرمی چیف آف سٹاف عاصم منیر صاحب جہلم میں ٹلہ کی جو جگہ ہے جہاں پر ایکسرسائز ہو رہی ہے، ایک ملٹی ڈائمینشنل ملٹی فورسز یہ ایکسرسائز ہے جس میں ایئر فورس بھی ہے، جس میں گن شپ ہیلی کاپٹر بھی ہیں، جس میں آرٹلری بھی ہے، جس میں گراؤنڈ فورسز بھی ہیں. اور یہ یہاں پر ویڈیوز شیئر کی گئی ہیں. ان ویڈیوز میں دکھایا جاتا ہے کہ جنرل عاصم منی آج کل خاصے سیریس ہیں، وہ والی زمانے چلے گئے جب رش کے کمر کے ساتھ بہت زیادہ مسکراہٹیں ہوتی تھیں. بڑی سیریس سی ان کی بریفنگ ہوئی ہے، باقی جنرلز ان کو بریف کر رہے ہیں، اور یہ جو ساتھ بیٹھے ہیں یہ تو ایسا لگتا ہے کہ جنرل باجوہ ہیں، لیکن جنرل باجوہ نہیں ہے یہ. تو بہرحال بڑی بریفنگ کو دی گئی ہے کہ کیا کچھ کیا جائے گا، اور یہاں پر گن شپ ہیلی کاپٹر بھی گزر رہے ہیں، ایئر فورس کے جہاز بھی ہیں، سب کچھ ہے، اور ان کو ایک بڑی مکمل قسم کی بریفنگ یہاں پر دی گئی ہے. اس کے علاوہ تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو میں آپ کو پہلے ایک اور چیز دکھاتا ہوں. یہاں پر پاکستان ریڈیو اور پاکستان ٹیلی ویژن بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں کئی جگہ پر فورسز کی ایکسرسائزز جو ہیں اس حوالے سے ہو رہی ہیں. اب ایک سوال اپنے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری کی ساری ایکسرسائزز جو دکھائی جا رہی ہے میڈیا کو، یہ کس کے پرپس سے دکھائی جا رہی ہیں؟ کیا مطلب یہ عوام کے پرپس سے، میڈیا کے پرپس سے دکھائی جا رہی ہیں؟ بیکاز یہ جو کھلونے اور ٹوائز اور جہاز ہیلی کاپٹر ہیں یہ تو جو ہیں یہ ہندوستان کی فوج کے پاس بھی ہیں، تو وہ کوئی زیادہ اس سے وہ تو امپریس نہیں ہوں گے، نہ امریکنز اور جرمن یا فرینچ اس سے امپریس ہوں گے. یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ تصویر میں آپ کو دکھاؤں یہاں پر کہ شہباز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کی تصویر ایشو کی گئی ہے، جس میں آصف علی زرداری صاحب کی یوزول چیشائر، اس میں ان کی چیشر اسمائل ان کی ہے. اور اس کے بارے میں کہا یہ گیا ہے کہ بہت انہوں نے اس پہ تشویش کا اظہار کیا ہے کہ ہندوستان کے پرائم منسٹر کی طرف سے اور ہندوستان کی حکومت کی طرف سے بڑی بیلیجنٹ قسم کی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ پاکستان کے بارے میں دی جا رہی ہیں. میں ویسے جب یہ کانورزیشن دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ آپس میں کیا بات کر رہے ہوں گے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کو کہہ رہے ہوں گے کہ زرداری بھائی، یہ ہم تو عمران خان سے لڑتے لڑتے لڑائی ہماری عمران خان کے ساتھ تھی، ان لوگوں نے تو جا کے نریندر مودی اور BJP کے ساتھ پھٹا کر لیا ہے. تو آصف علی زرداری آگے سے کہہ رہے ہوں گے کہ یار بس اب کیا کریں، پریشان مت ہو، میرے زمانے میں بھی ممبئی ہو گیا تھا، اللہ خیر کرے، کچھ نہ کچھ جو ہے حل اس کا نکل آئے گا، کچھ نہ کچھ مینجمنٹ جو ہے وہ اس کی ہو جائے گی. یہاں پہ میں اسکرین شیئرنگ اس کی جو ہے وہ ختم کرتا ہوں، اور میں اب ان چیزوں کے اوپر ایک انالیسس آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اینڈ دس از ویئر وی آر. یہ دیکھیے جی، ہم آگے اس کے اوپر بیک. اب اس میں یہ دیکھیں کہ یہ تو سارا کچھ ہو گیا. اس کا اگر ایک کنٹراسٹ جب آپ ہندوستان میں دیکھتے ہیں، میں نے آپ کو ہیڈ لائن ساری کی ساری دکھا دی ہیں. جو کچھ پاکستان میں اس وقت ایک ابھی بھی
ایک جو میجر ہیڈ لائنز ہیں وہ جنگ کے حوالے سے ہیں، جنگ کا مقابلہ کرنے کے حوالے سے۔ ہندوستان میں کنٹراسٹ یہ ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں جب ان کی میٹنگ ہوئی کیبنٹ کمیٹی فار پولیٹیکل افیئرس کی، جس کا اس وقت ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا اس میں فیصلہ ہوا، اس میں بی جے پی نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا جو ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ وہ کریں گے۔ ہندوستان کے اخبارات ہمیں بتاتے ہیں کاسٹ بیس سینسس، جو آپ کہہ لیں کہ 1930 سے اس کے اوپر ریزسٹنس تھی ہندوستان کے پولیٹیکل سسٹم میں۔ جب اس وقت کی برٹش حکومت نے، یعنی برٹش انڈیوائڈڈ انڈیا میں کمیونل ایوارڈ دیا تھا، تو اس کو گاندھی جی نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، اور امبیدکر میرا خیال ہے جو تھے جنہوں نے ان کو مجبور کیا تھا گاندھی جی نے مرن برت رکھ کے۔ اب پچھلے 24 گھنٹوں میں نریندر مودی اور ان کی پارٹی نے کاسٹ بیس سینسس جو ہے اسے انہوں نے اپروو کر دیا، اور اس کے ساتھ ہندوستان کے ذرائع ابلاغ کا جو نیوز ایجنڈا ہے اس میں ایک شفٹ آ گئی ہے، بیکاز پالیٹکس پہ بہت زیادہ وہاں پہ ڈسکشن جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ اب کچھ اس سینسس کے حوالے سے اخبارات کا انالیسس یہ ہے کہ یہاں پر کانگریس کی، اپوزیشن کی، خاص کر کے راہل گاندھی کی یہ بہت بڑی سکسیس ہے۔ کچھ اخبارات کا انالیسس یہ ہے کہ بی جے پی نے اپوزیشن کا سارا جو ایک بہت ہی بڑا ہوا ایجنڈا تھا اس کی ہوا نکال دی ہے، اسے انہوں نے ڈیفلیٹ کر دیا۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو ہیڈ لائن میں دکھایا کہ ہندوستان کے پرائم منسٹر نریندر مودی نے بڑا مصروف دن گزارا ہے بالی ووڈ کے ایکٹرز اور ایکٹریسز کے ساتھ، اور یہ کیا تھا؟ یہ ہے ویوز، وچ از ورلڈ آڈیو ویژول انٹرٹینمنٹ سیمینار 2025۔ یہ پرنسپلی طور پہ تو بالی ووڈ کا سیمینار ہے، یعنی بالی ووڈ کی یہ پیشکش ہے، اور اس میں بالی ووڈ کے سارے ایکٹرز بھی پہنچے ہوئے تھے، لیکن اس کے اندر بے تحاشا ملٹی نیشنل ایجنسیز جن کا تعلق ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے ہے، جن کا تعلق مختلف قسم کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، وہ بھی یہاں پہ تھی، ان کی بھی اس میں کوآپریشن تھی۔ یہاں پر نریندر مودی نے ایک بہت ہی انفارمڈ قسم کی انہوں نے اسپیچ کی، ظاہر ہے کہ ان کو لکھ کے دی گئی ہوگی، اتنی انفارمڈ اسپیچ پولیٹیشین خود سے کبھی بھی نہیں کر سکتے دنیا میں کوئی بھی، جس میں انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں اب ہم ایک اورنج اکانومی کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہماری ایک اورنج اکانومی ہے۔ اور اورنج اکانومی کیا ہوتی ہے؟ میں نے چیک کیا، اورنج اکانومی وہ اکانومی ہوتی ہے جو کریٹو ہوتی ہے، جس کا آرٹس کے ساتھ تعلق ہے، سائنسز کے ساتھ تعلق ہے، نالج کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ غالباً اسی سال میں، اگلے چند سالوں میں $50 بلین جو ہیں وہ اس اورنج اکانومی پر ایڈ کرے گی انڈین سسٹم کے اندر۔ اور وہاں پہ ان کی تقریب میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم بلیو کرتے ہیں میڈ ان انڈیا اینڈ میڈ فار دی ورلڈ۔ اور ہالی ووڈ کے ایکٹرز وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے، ایکٹرز اینڈ ایکٹریسز، اسی لیے میں نے اپنے تھم نیل کے اندر بھی ایکٹرز کی تصویریں جو ہیں آج لگائی ہیں۔ شاہ رخ خان کو وہاں دیکھا گیا، یہ 4 دن کا سیمینار ہے ویسے، مئی 1 سے مئی 4 تک چلے گا، لیکن شاہ رخ خان بھی وہاں پہ تھے، عامر خان بھی وہاں پہ تھے، دیپیکا پدوکون وہاں پہ تھیں، ہیما مالنی ماضی کی بہت مشہور اداکارہ بھی وہاں پہ تھیں، اور بھی بہت سے لوگ تھے جن کے ناموں سے میں واقف نہیں ہوں، بیکاز میں بالی ووڈ کی فلمیں وغیرہ دیکھتا نہیں۔ اس کا سم ٹوٹل پولیٹیکل افیکٹ کیا ہے کہ آپ کو ٹیوزڈے کے بعد سے، جب سے انہوں نے اپنے سروس چیفز کے ساتھ ملاقات کی ہندوستان کے پرائم منسٹر نریندر مودی نے، اور ان کو انہوں نے اختیار دے دیا کہ آپ آزاد ہیں کہ آپ نے ٹارگٹ کیسے سلیکٹ کرنا ہے، موڈ کیا کرنا ہے، کتنی فورس اپلیکیشن کرنی ہے، ٹائمنگ کیا ہے، اس میں انہوں نے ان کو آزادی دے دی۔ اس کے بعد سے نریندر مودی ایکٹیولی طور پہ پہلگام کے اوپر بات کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، وہ ایک طرح سے اس کے بیک گراؤنڈ کے اندر چلے گئے ہیں، یعنی وہ اس وقت ہندوستان پاکستان کی وار مونگرنگ کا وہ حصہ نہیں ہے۔ لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ ایٹ دا سیم ٹائم میں نے آپ کو دکھایا کہ ہندوستان کے ڈیفنس منسٹر جو ہیں ان کی بھی بات چیت ہوئی راج ناتھ سنگھ کی، پیٹ ہیگسیت کے ساتھ، اور خاصی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹس ہیں، ریڈ آؤٹ ہیں وہاں پہ۔ لیکن ساتھ ہی جو امیت شاہ ہیں، جن کو ہندوستان میں بڑا خطرناک آدمی سمجھا جاتا ہے، کانگریس کے بارے میں خیال ان کا لوگوں کا ہے، انہوں نے دلی میں جب انہوں نے ایک پریس ٹاک کی، اسٹیٹمنٹ، پہلی اسٹیٹمنٹ ان کی ہے 22 تاریخ کے بعد سے پہلگام کے حوالے سے، جہاں بیسکلی اپندرا ناتھ برہما جو آسام کے بہت مشہور لیڈر ہیں، ان کا ایک اسٹیچو وہاں پہ انویل کیا گیا، ان کے نام پہ ایک روڈ بھی کی گئی۔ وہاں پہ امیت شاہ نے، اور ساتھ وہاں پہ دلی کی چیف منسٹر بھی تھیں، وہاں کی لیفٹیننٹ گورنر بھی تھے، انہوں نے کہا کہ ایک جو دہشت گرد آتنک وادی ہے جو رسپانسبل پہلگام کے لیے، یا اس کا جو بیکر ہے، اس کو ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے، ہم ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اب یہ کیا ایک محض پولیٹیکل ٹاک ہے؟ بیکاز اوور آل آپ کو ایک ڈی ایسکلیشن نظر آتی ہے، لیکن کیا یہ لوگوں کو خوش کرنے کی ٹاک ہے؟ جس طرح سے پراوین سونی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو خوش کرنے کی باتیں جاری رہیں گی۔ میں نے ہندوستان میں اور پاکستان دونوں جگہوں پہ لوگوں سے پوچھا ہے کہ یہ اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں۔ مجھے دونوں جگہ سے یہ کہا گیا ہے، خاص کر کے ہندوستان سے، کہ بی جے پی جو ہے وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور ڈی ایسکلیشن ایک ڈسیپشن بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے کل بھی ایک آدھا جملہ بولا تھا، لیکن زیادہ پاسبلٹی ہے، اب مجھے زیادہ یہ کامنٹ مل رہا ہے کہ جو اس وقت بظاہراً ڈی ایسکلیشن نظر آتی ہے وہ ایک ڈسیپشن بھی ہو سکتی ہے۔ آرٹیکل مجھے بتانے والوں نے کہا کہ آپ دیکھیے ان کا جو 2014 کا ایجنڈا تھا، اس میں آرٹیکل 370 کو ختم کرنا تھا،
اس کے اندر رام مندر، رام جنم بھومی مندر بنانا تھا، اس کے اندر وقف، اب وقف کی مجھے تفصیلات نہیں پتا، اس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے کبھی، کہ وقف کا بھی فیصلہ انہوں نے کر دیا، اب رہ گیا صرف آزاد کشمیر، جس کا 2014 میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان آکیوپائڈ کشمیر جو ہے اس کو ہندوستان کا حصہ بنایا جائے گا، ایک انفینشڈ ایجنڈا ہے۔ اب خدا بہتر جانتا ہے اس کی طرف وہ کیسے موو کریں گے، لیکن دس از واٹ آئی ہیو بین ٹولڈ۔ ابھی جو ایکسپریس ٹریبیون کی سٹوری ہے، میں دوبارہ آپ کے ساتھ اگر اجازت دیں تو اسکرین شیئرنگ میں کر لوں، اور یہاں پہ میں آؤں سیدھا اس لیک ڈاکومنٹ سٹوری کے اوپر۔ یہ سٹوری جو ہے، لیکڈ ڈاکومنٹ alleges راز رول ان orchestrating پہلگام فالس فلیگ آپریشن۔ اچھا، اب یہ کانفیڈینشیل، اس میں تھوڑا سا میں آپ کو پڑھ کے بتا دوں، پھر میں نے یہ ڈاکومنٹ چونکہ دیکھا بھائی، یہ 9 پیج کا ڈاکومنٹ ہے، تو میں مزید تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ A confidential document allegedly exposing the Indian intelligence agency research and analysis wing RAW's involvement in a planned false flag operation in Pahalgam has surfaced on the messaging platform Telegram according to sources۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ سینکڑوں دفعہ واٹس ایپ کے اوپر بھی فارورڈ ہو رہا ہے، خالی ٹیلی گرام کے اوپر نہیں ہے۔ The document, described as a strategic directive on the PSYOPs and narrative control, has triggered widespread speculation regarding the alleged use of media manipulation and misinformation to frame Pakistan's inter-services intelligence for a planned attack in Indian illegal occupied کا مطلب ہی illegal ہوتا ہے، جموں اینڈ کشمیر۔ According to sources, the leak file includes detailed instructions on how the narrative should unfold in the wake of attack. Specifically, it advises delaying the attribution of blame to Pakistan by 36 hours in order to appear credible۔ اچھا، انگریزی بہت سے لوگ ہمارے کمفرٹیبل نہیں ہوتے، تو میں اس کو اب بند کرتا ہوں، میں واپس آ جاتا ہوں، اور میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ڈاکومنٹ کی کیا کہانی ہے۔ یہ ڈاکومنٹ یہ کہتا ہے کہ بیسکلی طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سارا کا سارا جو پلان تھا، یہ رو کا تھا۔ اس ایکسپریس ٹریبیون کی سٹوری میں یہ نہیں لکھا کہ یہ 9 پیج کا ڈاکومنٹ ہے، لیکن یہ ڈاکومنٹ میں نے واٹس ایپ کے اوپر دیکھا ہے، میں نے اپنی زندگی کے 90 منٹ ضائع کیے ہیں اس ڈاکومنٹ کو بار بار پڑھنے میں، اور یہ ڈاکومنٹ بیسکلی طور پہ یہ کہتا ہے کہ یہ 16 اپریل کو یہ ڈاکومنٹ ایشو ہوا ہے۔ اس میں ہر پیج کے اوپر را کا مونوگرام بنا ہوا ہے، اس کے اوپر بہت بالکل یہ آفیشیلی اوریجنل ڈاکومنٹ ہی لگتا ہے اس میں دیکھنے میں آن دا فیس آف اٹ، لیکن میں ابھی اس کا کانٹینٹ انالیسس کر لوں۔ یہ ڈاکومنٹ یہ کہتا ہے کہ امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس کی پریزنس ایک ہمارے لیے نیرو ونڈو ہے جہاں پر ہم کچھ کر سکتے ہیں، اور ہم جو ہمارے سیکیورٹی کنسرنز ہیں ہم اس کو دنیا کے سامنے ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، اور سافٹ ٹارگٹ کے طور پہ جو ہندو ٹورسٹ ہیں ان کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، اور اس کی خبر جو ہے اس کو 36 گھنٹے تک اس کا الزام آئی ایس آئی پہ نہیں لگنا چاہیے، 36 گھنٹوں کے بعد اس کا الزام جو ہے وہ آئی ایس آئی کے اوپر لگنا چاہیے۔ اور ٹریبیون کی سٹوری یہ کہتی ہے کہ اس کو ہندوستانی میڈیا نے سارا گند کر دیا جب انہوں نے فوری طور پہ آئی ایس آئی پہ اس کا الزام شروع میں لگا دیا۔ ڈاکومنٹ ناردرن کمانڈ کو بھی انوالو کرتا ہے کہ ہندوستان کی ناردرن کمانڈ جو ہے وہ موو کرے گی، اور ایڈوائس ہے کہ وہ 1.2 کلومیٹر یعنی بیسکلی لیس دین 1.3 کلومیٹر آف پاکستانی آزاد کشمیر جو ہے، آزاد کشمیر جس کو ہندوستانی پی او کے پاکستانی آکوپائڈ کشمیر کہتے ہیں، اس کو آکوپائی کر لے۔ دس ایکچولی ریمائنڈز اس آف دی آپریشن، اور آپریشن کبڈی میرا خیال ہے جو جس کو آپریشن پاراکرم کے بعد جس کا آئیڈیا دیا گیا تھا۔ اور 1.3 کلومیٹرز کی کیا سگنیفیکنس ہے کہ اگر ہندوستان 1.3 کلومیٹر سے کم ٹیریٹری آزاد کشمیر کی ہولڈ کرتا ہے تو یونائٹڈ اسٹیٹس کو اور یونائٹڈ نیشن کو، یہ دنیا کو ریئیکٹ کرنے کا اس پہ موقع نہیں ملے گا۔ غالباً کوئی ایسا لا ہے کہ آپ 1.3 کلومیٹر جو ہے وہ آپ سیز کر سکتے ہیں جب آپ ہاٹ آپریشنز کر رہے ہوتے ہیں یا اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، اس میں خاصا کچھ لکھا ہوا ہے لیکن میں موٹا موٹا آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کو اپنی فورسز موبیلائز کرنی پڑیں گی، اور بلوچستان سے ان کو اپنا غالباً 22 جو کور ہے یا XX22 جو ہے اس کو موو کرنا پڑے گا، جس کے نتیجے میں بلوچستان میں BLA اور BNA کے جو آپریشنز ہیں اس کو پاکستان کی آرمی سپریس نہیں کر سکے گی، اور وہاں پر انسرجنسی کو پھیلنے میں بہت زیادہ مدد ملے گا۔ اچھا، اب گول آپ سوچتے ہیں، اس کو بار بار آپ پڑھتے ہیں سوچنے کے لیے کہ اتنا بڑا کام اگر کر دیں اور آپ اپنے ہندو ٹورسٹ بھی مار دیں تو اس کے نتیجے میں کیا آزاد کشمیر کو کیپچر کرنا ہے؟ نہیں، لیکن یہی پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے ڈیسٹیبلائز کرنا ہے، اور یہ کہ شریعہ 3 کلومیٹر آپ نے کیپچر کرنے ہیں، اور آپ نے اپنے سیکیورٹی کنسرنس کو جے ڈی وینس اور دنیا کے سامنے آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے۔ اچھا، اب میں تھوڑا سا تھوڑی سی میں ایک چیز آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں، تاکہ میں تھوڑا سا اپنے ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں۔ جب میں نے اس ڈاکومنٹ کے سارے کانٹینٹ دیکھے، گو کہ یہ ناچیز نے کبھی آئی ایس آئی کے اندر یا را کے اندر یا CIA میں کام تو نہیں کیا، لیکن اگر فالتو چیزیں پڑھنے کا مجھے بہت شوق ہے تو پچھلے چند سالوں میں جو بہت سی کتابیں انٹیلیجنس کے لٹریچر کے حوالے سے میں نے پڑھی ہیں، یہ کتاب ہے لیگیسی آف ایشز دی ہسٹری آف CIA، ٹھیک، یہ ٹیم وائنر کی بک ہے، اس کو میں ایک سائڈ پہ کر دیتا ہوں۔
یہ دوسری بک ہے جو انٹیلیجنس آپریشنز کے اوپر، اور انٹیلیجنس ہے جو MI6 اور CIA کے آپریشنز، اور اس میں بہت سے مینuscripts کی تصویریں بھی آ جاتی ہیں، یہ بھی میں نے پڑھی ہوئی ہے. امریکاز سیکرٹ وار، یہ میں آپ کو دکھاتا چلا جاتا ہوں، پریشان نہ ہو، میں شو نہیں مارا، میں کوئی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ آپ دیکھ لیں، یہ بھی میں نے پڑھی ہوئی ہے. ٹھیک. پھر یہ کنفرنٹ اینڈ کنسیل، بنیادی طور پر موساد کے جو آپریشنز ہیں اور CIA کے آپریشن ہیں اگینسٹ ایران اینڈ اکراس دا مڈل ایسٹ، یہ ان کے حوالے سے یہ اس ناچیز نے پڑھی ہوئی ہے. یہ بلیک واٹر کی کتاب ساری، یہ بھی میں نے پڑھی ہوئی ہے. ٹھیک. ٹھیک. یہ نیوکلیر ڈسپشن جو ہے، کس طرح سے CIA permitted پاکستان ٹو بیسکلی کلیکٹ اٹس نیوکلیر مٹیریل ان دی 80s اینڈ بیکم اے نیوکلیر پاور، 70s میں بیسکلی 80s میں، کیونکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم زبردستی بن گئے، لیکن یہ کلیم کرتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہوا. یہ FBI کے ڈفرینٹ جو آپریشنس ہیں، یہ اس کے اوپر لکھی ہوئی کتاب ہے. ٹھیک. یہ میں نے ساری آپ کو اس لیے دکھائی ہیں، میں نے کبھی دیکھا نہیں، کبھی میں نے سنا نہیں، کبھی میں نے پڑھا نہیں کہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی 9 پیج کے ایک ڈاکومنٹ کے اندر اپنے من کا سارا حال جو ہے وہ اس طرح سے ڈسکرائب کر دے، جس طرح سے ٹین ایج کے اندر جو لڑکے لڑکیاں ڈرتے ہیں اور جا کے محبت کا اظہار کھل کے نہیں کر سکتے، تو وہ کسی، میں نے سنا ہے، مجھے لڑکیوں نے بھی بات بتائی ہے، لڑکوں نے بھی بتائی، کہ کیسے انہوں نے اپنی محبت کے ٹارگٹ کو جا کے ایک 9 پیج کا ڈاکومنٹ دیا کہ مجھے تم سے کیوں محبت ہے. اور اکثر ایسا ہوا کہ اس ڈاکومنٹ کے بعد دوسری سائڈ نے ان سے کبھی بات ہی نہیں کی. کسی جگہ میں نے نہیں دیکھا کہ ایک میجر انٹیلیجنس ایجنسی، اور اس کیس میں یہ میجر انٹیلیجنس ایجنسی اپنے ہی لوگوں کو مار رہی ہے، وہ 9 پیج کے ایک ڈاکومنٹ میں اپنی تمام تر کاروائی، اپنی انٹینشنز، اپنا پلان، اس کے بعد کیا کرنا ہے، اس میں انڈین آرمی کیا کرے گی، وہ سارا کا سارا وہاں پہ لکھ دیتی ہے. بھئی کس کے لیے لکھ رہی ہے انٹیلیجنس ایجنسی؟ ہم نے تو یہ دیکھا اور سمجھا ہے، یہ میں نے ساری کتابیں آپ کو اس لیے دکھائی ہیں کہ انٹیلیجنس کے کلچر میں جو بیسک پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ نیڈ ٹو نو بیسس پہ چیزوں کو شیئر کیا جاتا ہے. سو اگر آپ کا ایک ڈاکومنٹ ہوگا تو اسی لیے انٹیلیجنس کے ڈاکومنٹس میں کتاب کی طرح کی کہانی نہیں ہوتی، اس میں بہت چھوٹی چھوٹی انفارمیشن ہوتی ہے، اور کئی ڈاکومنٹس اگر آپ نے دیکھے ہوں تو پھر ایک بڑی پکچر آپ کے سامنے جا کے کلیئر ہوتی ہے. کہ 16 تاریخ کو ایک ہی ڈاکومنٹ آپ کو یہ بتا دے کہ جب JD وینس آئے گا تو ہمیں اس قسم کا ایک آپریشن کرنا چاہیے، اور اس میں ہم ہندو ٹورسٹ کو مار دیں گے، اور اس کے بعد ملبہ ISI پہ پھینک دیں گے، پھر آزاد کشمیر کی ٹیریٹری کیپچر کر لیں گے، پھر اس کے نتیجے میں پاکستانی فورسز وہاں سے موبلائز ہو کے ادھر آ جائیں گی، پھر ہم اس کے جواب میں یہ کاروائی کریں گے. ایسا انٹیلیجنس ڈاکومنٹ کیسے ایگزسٹ کر سکتا ہے پہلے؟ اور اگر ایگزسٹ بھی کرتا ہے تو کتنی ایک نکمی انٹیلیجنس ایجنسی ہوگی جس کا ڈاکومنٹ اتنی آسانی سے دوسری انٹیلیجنس ایجنسی کے ہاتھ میں پورے کا پورا جو ہے وہ چلا جاتا ہے. ایکسپریس ٹریبیون میں یہ کلیم کیا گیا کہ یہ را نے خود لیک کر دیا ہے، بیکاز وہاں پر ہندوتوا کے خلاف بہت زیادہ فیلنگ جو ہے وہ پائی جاتی. آئی ڈونٹ بلیو دس کائنڈ آف نان سینس. اور اور پھر یہ کہ یہ ڈاکومنٹ کس کے لیے ہے، مطلب اس ڈاکومنٹ کی اگر تحریر کو آپ پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ درجنوں لوگوں کے پڑھنے کے لیے ہے، یہ کوئی ایک دو ٹاپ کے لوگوں کے پڑھنے کے لیے نہیں ہے. پھر اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو 21 دن کے بعد آپ نے ڈسٹروائے بھی کر دینا. واٹ از مائی انالیسس آن اٹ؟ میرا انالیسس یہ ہے کہ ٹوٹلی بوگس یہ ایک اٹیمپٹ ہے جس میں پاکستان کے لوگوں کو ڈس انفارم کرنے کے لیے اور ان کو گمراہ کرنے کے لیے یہاں پر ایک کوشش کی جا رہی ہے، ایک ایکسپلینیشن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. ذرا اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر اتنا بڑا ڈاکومنٹ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ سارا کا سارا آپریشن را نے کیا ہے، تو پھر یہ ڈاکومنٹ تو ہمارے لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے تھی ایکسپریس ٹریبیون میں پبلش کروانے کے بجائے کہ یہ نیو یارک ٹائمز تک پہنچتا، یہ وال اسٹریٹ جرنل تک پہنچتا، یہ واشنگٹن پوسٹ تک پہنچتا، یہ کوئی گارڈین تک پہنچتا، یہ ٹائمز آف لندن تک پہنچتا، یہ کوئی ٹیلی گراف تک پہنچتا، یہ اسے کہتے ہیں چلے اور کہیں نہیں پہنچتا، اکانومسٹ تک پہنچتا، چلے کہیں نہ پہنچتا، ویسٹ میں کوئی آپ کو گھاس نہ ڈالتا، آپ الجزیرہ تک ہی یہ شیئر کر دیتے، یہ آپ ڈراپ سائٹ کے ساتھ شیئر کر دیتے، انٹرسیپٹ کے ساتھ شیئر کر دیتے. یہ آپ نے وہاں کیوں نہیں شیئر کیا؟ بیکاز جو بھی ایڈیٹوریلی مینج پبلیکیشن ہوگی وہاں میری طرح کا ایک فضول آدمی بیٹھا ہوا ہوگا جو تھوڑا سا اس کے اوپر +2+ کرے گا، کہے گا اس کو میں اپنی پبلیکیشن میں پبلش کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. یہ بدنامی کا باعث نہ بن جائے میرے لیے، کیونکہ ظاہر ہے جو ایڈیٹوریلی مینج پبلیکیشنز ہوتی ہیں وہ ہر ڈاکومنٹ کو پبلش کرنے سے پہلے اسیس کرتی ہیں، اور پھر اگر اس قسم کے ڈاکومنٹ کو پبلش کرتی ہیں تو اس کے اوپر کریٹیکل کامنٹس بھی دیتی ہیں کہ یہ چیز چل تو رہی ہے لیکن اس میں یہ ویکنیسز ہمیں نظر آتی ہیں. ایکسپریس ٹریبیون میں کیوں پبلش کروایا گیا؟ آپ میں سے جو لوگ میرے ویلاگس کو ریگولرلی دیکھتے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں بھی ہم ریگولرلی دیکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کئی دفعہ یہ کہا کہ فیصل واڈا کی، حالانکہ فیصل واڈا کوئی بہت بڑے نیوز میکر نہیں ہے پاکستان کی پالیٹکس میں، لیکن ان کے بارے میں ہر ہفتے ایک دو سٹوریز جو ہیں وہ ایکسپریس ٹریبیون میں لگ جاتی ہیں. اور جب بھی میں نے وہ سٹوریز دیکھی تو میں نے کہا کہ لگتا ہے کہ ایجنسی کا ایکسپریس ٹریبیون کے اوپر پاکستانی انٹیلیجنس کا خاصا اثر و رسوخ ہے، اور فیصل واڈا کی لیڈرشپ جو ہے یہ ISI والے بناتے ہیں تھرو دی ایکسپریس ٹریبیون. کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ ڈان میں کبھی بھی فیصل واڈا کی تعریف میں اور ان کی اچیومنٹس پہ اس طرح کی خبریں نہیں لگتی. اچھا اب چلیں، آپ کہیں آپ کا زور نہیں چلا. نیوز انٹرنیشنل میں تو انہوں نے چھپایا اس لیے نہیں ہوگا کہ ان کو پتا ہے کہ نیوز انٹرنیشنل کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، ٹریبیون کی زیادہ لگتی ہے کریڈیبلٹی. اگر
یہ انہوں نے ہو سکتا ہے کوشش کی ہو کہ ڈان میں بھی چھپے. میرا خیال ہے کہ ڈان کی ٹی وی کی سائٹ پہ کہیں انہوں نے اس کو چلا دیا ہے, لیکن ڈان نیوز نے بھی, مجھے یہ انڈرسٹینڈنگ ہے جو میں نے سرچ کی ہے, اس میں یہ چیز نہیں چھپی, بیکاز انہوں نے ہو سکتا ہے کوشش کی ہو لیکن ڈان کے ایڈیٹرز مانے نہیں ہوں گے اس کو چھاپنے کے لیے. اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے چیزیں کس طرح سے یہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. چلیں, اب یہ میں نے سارا آپ کو اس وقت کا حال کچھا چھٹا ایکسپلین کر دیا ہے صورتحال کا, اور میرا انالیسس بھی میں نے آپ کو دے دیا ہے کہ ہندوستان کے اندر جو ڈی ایسکلیشن ہمیں اس وقت نظر آتی ہے, اس ڈی ایسکلیشن جو ہے, میرا یہ فیئر ہے کہ یہ ڈی ایسکلیشن مجھے جس طرح سے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ایک طرح کی ڈسیپشن ہے, اور ہندوستان اور بی جے پی جو ہیں وہ رسپونس کریں گے, اور وہ رسپانس ملٹی ڈائمینشنل ہوگا. اس میں شاید اوورٹ کائنیٹک ملٹری اس طرح سے اتنی جلدی انوالو ہوتے نظر نہ آئے. اس کی کئی فارم ہوں گے, یہ پولیٹیکل بھی ہوگا, یہ ڈپلومیسی کی شکل بھی ہوگی, اکنامک بھی ہوگی, اور الٹیمیٹلی اس کے اندر کوئی نہ کوئی ملٹری ایلیمنٹ بھی ہوگا. تو اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اب ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ امریکہ کے حوالے سے آپ سے شیئر کر لوں. ریپرزینٹیٹو کانگریس مین جیک برگمن نے ایک لیٹر ایشو کیا ڈونلڈ ٹرمپ کے نام, ایک خط انہوں نے ایشو کیا جس کو بعد میں سگنیچرز کے لیے بھی انلیش کیا گیا, جس میں بہت سے لوگ سگنیچر بھی کر رہے ہیں اپیرنٹلی, جس میں, اور اس لیٹر کو ٹویٹ کیا ہے پاک پیک نے, جو پبلک ایکشن کمیٹی ہے, پاکستانی پبلک ایکشن کمیٹی, اس نے اس کو ٹویٹ کیا, اور سینکڑوں اس کے ری ٹویٹ بھی ہوئے جب میں نے اس کے دیکھا. لیکن آگے ویٹ کریں, آگے بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. پہلے میں اس کے بتاؤں کانٹینٹس کیا ہیں. کانٹینٹس میں اس میں یہ ہے کہ کانگریس میں جیک برگمن جو پاکستان گئے ہوئے تھے along with ٹام سوازی, اور جن کا میں نے انٹرویو بھی کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, اور جو کو چیئر پرسن ہیں پاکستان کاکس کے یونائٹڈ اسٹیٹس میں, اور ریپبلکن ہیں, اور جنرل بھی ہیں, ریٹائرڈ جنرل ہیں. وہ اس میں لکھتے ہیں پیراگرافس میں کہ ملٹیپل کریڈیبل سورسز یہ کنفرم کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو الیکشن ہوا 2024 8 فروری کا, وہ ایک رگڈ, میسولی رگڈ الیکشن تھا, اور پاکستان کے اندر جو بیک سلائڈنگ ہو رہی ہے ڈیموکریسی کی, یہ امریکہ کے کور انٹرسٹ کو نقصان پہنچا رہی ہے. پاکستان میں اتھارٹیرینزم بڑھتی چلی جا رہی ہے, چائنا کا انفلوئنس اس کی وجہ سے بڑھ رہا ہے, جو ہمیں مائننگ کانٹریکٹ سے, ڈفرنٹ بائیلیٹرل ریلیشن شپ سے پتہ چلتا ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ نومبر میں اسلام آباد میں جو میسیکر ہوا اس نے اتھارٹیرینزم میں اضافہ کر دیا ہے. یہ بہت بڑا رسک ہے امریکہ کے انٹرسٹ کے لیے. اور اب اگر وہ اس میں پہلگام کا ذکر نہیں ہے, اصل میں تو اس میں یہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ پہلگام کی جو دہشت گردی ہوئی ہے اس کے بعد یہ بات پھر ثابت ہوتی ہے کہ پاکستان میں, اگر آپ کو خطے میں, ساؤتھ ایشیا میں امن چاہیے, تو آپ کو پاکستان کے اندر ایک جینون ڈیموکریسی چاہیے جہاں رول آف لا ہو, اور پاکستان کے جتنے بھی ایجنسیز, ڈپارٹمنٹ, سول ملٹری, بیوروکریسیز ہیں, دے شوڈ بی اکاؤنٹیبل ٹو پاکستانی ہائی کورٹس اینڈ پاکستانی سپریم کورٹ. اور یہ بیسک پرنسپل ہے. میں اس چیز پہ آگے آ چکا ہوں کہ لفظ ڈیموکریسی مس لیڈنگ ہے. ڈیموکریسی کے اندر اصل چیز سامنے نہیں آتی کہ رول آف لا چاہیے آپ کو. چائنا از ناٹ اے ڈیموکریسی, سنگاپور از ناٹ اے ڈیموکریسی, بہت سے اور ملک افیکٹو ڈیموکریسیز نہیں ہیں, بٹ دے آر رول آف لا جورسڈکشنز. پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ پاکستان از ناٹ اے رول آف لا جورسڈکشن, تو یہ بھی اس کے اندر ہونا چاہیے تھا. لیکن ابھی اس میں ایک اس پہ بحث یہ بھی چھڑ گئی, کچھ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ چونکہ جیک برگمن کے اس لیٹر پہ بھی کانگریس مین کے سگنیچر لیے جا رہے ہیں, تو دس از گوئنگ ٹو کمپیٹ اگینسٹ جو ولسنز پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ, جس کو ابھی تک میرا خیال صرف 10 سگنیچر ملے ہیں, اور اس کو سگنیچر نہیں مل رہے بیکاز اس میں جنرل عاصم منیر کا نام ہے. ویسے بھی کانگریس جو ہے وہ ریسیس پہ تھی, اب یہ پروسیس شروع ہوگا, تو کچھ لوگوں کو یہ دھڑکا لگا ہوا تھا. لیکن ابھی جو شاکنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ یہ وی لاگ کرنے سے پہلے میں دوبارہ اس کو چیک کر رہا تھا اس کے پوائنٹس کے لیے, تو اس کو پاک پیک نے ڈیلیٹ کر دیا اپنے ٹویٹر ہینڈلس. کانگریس میں جیک برگمن نے اس کو کبھی بھی ٹویٹ نہیں کیا تھا. میں کل سارا دن ان کا ٹویٹ دیکھتا رہا, رات کو میں حیران تھا کہ انہوں نے خود اس کو ٹویٹ کیوں نہیں کیا. اب بہرحال یہ گم ہو گیا ہے. اب آئی ہوپ فلی پاک پیک والے ہمیں ایکسپلین کر سکیں گے کہ یہ لیٹر کہاں گم ہو گیا, کیا وجہ ہوئی کہ لیٹر کیوں گم ہو گیا. مین میں یہ نوٹ کریں کہ ٹرمپ امریکہ کے اندر, ہندوستان نے اور پاکستان دونوں نے 29 تاریخ کو یہ پتہ چلا ہے, فارا کی جو فورن ایجنٹ رجسٹریشن ایکٹ کی سائٹ ہے, اس سے پتہ چلا ہے کہ ہندوستان نے ٹرمپ کے جو فارمر ایسوسیٹس ہیں ان کو دھڑا دھڑ لابسٹ کے طور پہ ہائر کیا جا رہا ہے. سو انڈین گورنمنٹ نے $200,000 اے منتھ یعنی $2.4 ملین اے ایئر پہ ایک ٹرمپ کا ایسوسیٹ جو ہے اس کو لابسٹ کے طور پہ ہائر کیا. پاکستان بھی پیچھے نہیں رہا, غریب پاکستان نے $250,000 پہ ایک لابسٹ ہائر کیا اور $50,000 پر منتھ پہ دوسرا لابسٹ ہائر کیا, یعنی دونوں ملا کے ہو گئے $300,000 اے منتھ, اور یہ ہو گئے $3.6 ملین اے ایئر. یعنی ہندوستان نے ہائر کیا $2.4 ملین پہ اپنا ایک لابسٹ, پاکستان نے 2 لابسٹ ہائر کر لیے ہیں
$3.6 ملین IER کے اوپر. لیکن ہندوستان کا لابسٹ تو مجھے پورا شک ہے کہ اس نے کام کرنا ہوگا انٹرنیشنل ٹریڈ کے اوپر، ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے ایشوز کے اوپر. اس نے کام کرنا ہوگا H1B ویزاز وغیرہ میں ہندوستان کو جو خدشات ہیں، اور امیگریشن اور کو نکالنے کا جو ہے کہ پکڑ کے ہندوستانیوں کو نکال دو جو ہے انلیگل ہیں، اس قسم کے ایشوز پر اس نے کام کرنا ہوگا. پاکستان نے جو $3.6 ملین کے لابسٹ 2 ہائر کیے ہیں، ان کا صرف ایک گول ہوگا کہ جنرل عاصم منیر کے خلاف پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ جو ہے جو ولسن کا، اس کو ناکام بنانا ہے. اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم انٹیلیجنٹ طور پر یہ پلاننگ کریں کہ پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ جو ہے جو ولسن کا، اسے ہم کیسے اسٹرینتھن کر سکتے ہیں. ابھی اتنا ہی، پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.